नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन ज़िक्र कलमा तैयबा का विर्द है और बेहतरीन दुआ खुदा का शुक्र अदा करना है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम तलबा और तलीमी मसाइल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अशफाक नियाज़। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हस्बे मामूल हमारे मेहमान हैं मुमताज़ माहिर तालीम और दानिश्वर जनाब मोहम्मद ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हमारे इस प्रोग्राम में जिन अदारों ने स्पॉन्सर किया है उनके नाम कुछ यूँ हैं। रनपुरा में इंग्लिश मीडियम का बानी इदारा ईजी ग्रामर स्कूल रंगपुरा सियालकोट और इसके प्रिंसिपल हैं जनाब आमिर यूसुफ भट्ट साहब। और हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं पाकिस्तान साइंस हाई स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज हमजा गौस हबीबपुरा सियालकोट और इस अदारे के एमडी हैं जनाब मोहम्मद ज़ुल्फ़कार मुग़ल साहब, जो कि हमारे इस प्रोग्राम में आपको इंतहाई मुफीद मशवरे भी देते हैं और तलबा और तालबात को जो दरपेश मसाइल हैं उस पर सैर हासिल गुफ्तगू भी करते हैं। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ज़ुल्फ़कार साहब, सबसे पहले तो आपको जो है वो यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे जिस स्टूडियो में आए यहाँ पे और हमें जो है वो अपने मुफीद मशवरों से जो है वो आप हमेशा नवाजते हैं। और सबसे पहले तो मुग़ल साहब मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा और आपसे पहला सवाल मैं यूँ करूँगा कि आजकल चूँकि स्कूलों में गर्मियों की जो है वो तातीलात हो चुकी हैं और आजकल हमें ये बताएं कि इन अदारों में क्या सरगर्मियाँ जो है वो चल रही हैं छुट्टियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफाक साहब, बड़ी मज़े की बात है कि जब तातीलात हों तो फिर सरगर्मियाँ क्या। ये भी बात ठीक है, लेकिन होती है फिर भी। ऐसा है कि स्कूलों की दो किस्में हैं। ठीक है। एक स्कूल वो हैं जो गर्मियों की तातीलात में अपना तमाम तालीमी जो काम है उसको बिल्कुल ऑफ कर देते हैं। ठीक है। एक स्कूल वो हैं, एक बड़ी तादाद उनकी भी है, जो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को तो ऑफ कर देते हैं लेकिन उनका स्टाफ जो है वो वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मौजूद होता है और उस रिसर्च और डेवलपमेंट का एज ए होल कौम को बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। एक जो बच्चे की तालीम है वो एक हस्ती के ज़रिए होनी होती है और वो हस्ती है टीचर। ठीक है। अगर टीचर जो है वो काबिल नहीं होगा, उसका कंटेंट नॉलेज यानी जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका वो कमज़ोर होगा, उसे ये नहीं पता होगा कि मैंने पढ़ाना कैसे है और ना ही उसके पास ज़ायद मालूमात होंगी, तो ऑटोमेटिकली उसका पढ़ाना जो है वो कमज़ोर होगा। ठीक है। तो जो स्कूलों की एक बहुत बड़ी तादाद है वहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद होता है और उस रिसर्च और डेवलपमेंट के निज़ाम के तहत 3 माह की जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं इसमें अमूमन टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। बच्चों के लिए वर्कशीट्स तैयार की जाती हैं, बच्चों के लिए इंटरनेट से मुख्तलिफ प्रोग्राम डाउनलोड किए जाते हैं। टीचर्स जो हैं वो अपनी खामियों को दूर करने के लिए टिप्स लेते हैं और इसके अलावा ये है कि बाहर की जो तंजीमें हैं आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द प्रोविंस, उनके डेलीगेशंस को दावत दी जाती है कि वो आएँ और हम मिल बैठ के कुछ चीज़ों को जो है उनके ऊपर यूनिफिकेशन लाएं, सारे मिलके एक जैसे हो जाए। तो इसी हवाले से आज से 2-4 दिन पहले मुझे जो है ये लाहौर जाने का इत्तफाक हुआ। तो वहाँ एक एजुकेशनल क्वालिटी एजुकेशन की एक बहुत बड़ी तंजीम है अफाक। ठीक है। तो उसके प्लेटफॉर्म से मुझे जो है ये एक 3 रोज़ा वहाँ ट्रेनर्स की एक ट्रेनिंग थी जिसका जो है ये शमूलियत का मौका मिला और उसमें मुझे ज़ाहिर है कि मेरे साथ जो है ये मुख्तलिफ अजला से और मुख्तलिफ जो हैं ये प्रोविंसेस से लोग थे। ठीक है। तो उसमें दूर दराज के जो अहबाब मेरे रूम में ठहरे हुए थे। तो
ان میں سے کچھ کا فیڈ بیک میرے متعلق یہ تھا کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے اور بڑی کامیاب ہے، اور آپ کی معلومات اور آپ کا جو انداز ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ میٹنگز میں جاتے ہی رہتے ہیں. تو یہاں میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ناظرین میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی کوئی تعریفی پہلو بتا رہا ہوں. اصل میں اس کا ایک مقصد ہے میرا اس بات کے کرنے کا. ٹھیک ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے سوال کریں کہ اگر یہ ہے تو یہ کیوں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی ہاں بتائیں کیوں ہے. تو میں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ بچپن سے مجھے ریڈنگ کی جو ہے وہ ایک عادت ہے، میری فطرت ثانیہ ہے کہ میں روزانہ اگر کچھ پڑھ نہ لوں، ریڈنگ کر نہ لوں، کوئی کتاب کے کچھ صفحات جو ہیں ان میں سے گزر نہ جاؤں، مجھے نیند نہیں آتی. اور چونکہ میں مختلف جہاد چیزوں کو جو ہے یہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا مطالعہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بڑا جو ہے یہ وسیع ہے. تو دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ میں نے تو کبھی زندگی میں ایک کتاب بھی درسی کتاب کے علاوہ پوری نہیں پڑھی. تو پھر میں نے اسے دعوت دی کہ آپ روزانہ بے شک 3 پیجز پڑھا کریں، آپ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ پڑھا کریں. تو اس دوست نے مجھے یہ کہا کہ مغل صاحب کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمیں اچھی اچھی کتابیں جو ہیں ان کا کچھ تعارف کروا دیں. یہ بھی ٹھیک ہے. تو میں نے پھر آج کے اس پروگرام میں موقع کی مناسبت سے یہ فیصلہ کیا کہ میں پروگرام میں جو ہے یہ کسی نہ کسی اچھی کتاب رسالے پر تعارف بھی پیش کروں گا. صدقہ جاریہ بھی ہے. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریڈرز آر دا لیڈرز. الحمدللہ اس اجلاس میں بھی میری جو ہے یہ صورتحال تھی وہ اس طرح کی تھی کہ مجھے جو ہے یہ وہاں پر نمبر 1 پہ جو ہے یہ سمجھا جاتا تھا. حالانکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی اتنا زیادہ کوئی ورک کیا ہے، کوئی اتنا زیادہ جو ہے یہ چیز حاصل کر لی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ لوگ بھی موجود تھے جو ایم فل پی ایچ ڈی تھے، جن کی رسمی تعلیم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ہائی اسٹینڈرڈ کی تھی. تو یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام نمبر 14 ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کو میں نظر کروں اس ڈائجسٹ کے، جس کا نام ہے جس کا نام ہے کامیابی. تو یہ جو رسالہ ہے یہ کراچی سے شائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، کسی بھی انسان کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ایسے رسالے جو ہیں یہ بہت مفید ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے اس رسالے میں ایک باقاعدہ کارنر ہوتا ہے علیحدہ سے جو طالب علموں کے لیے. ویسے تو ہر مسلمان ہر وقت طالب علم ہے، سیکھنا تو ہر وقت جاری رکھنا چاہیے، لیکن پرٹیکولرلی میں طالب علم سے مراد جو ابھی کسی اسکول یا کالج میں جا رہے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سے باقاعدہ کالم ہوتا ہے. سید عرفان احمد اس رسالے کے چیف ایڈیٹر ہیں اور بہت ہی نائس پرسنالٹی کے مالک ہیں. تو میری ان سے فون پہ اکثر ہیلو ہائی ہوتی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس بندے کے اندر تڑپ ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ بھی کامیاب ہو. تو کامیابی ڈائجسٹ جو ہے یہ ہر مہینے چھپتا ہے. ماہانہ ہے جی، یہ ماہانہ ہے. اور اس کی جو پرائس ہے وہ 40 جو ہے یہ روپیز ہے. اور میں 30 ہے جی. آپ نے کہاں دیکھ لیا فٹافٹ؟ یہ کیا نیچے تو نہیں ہے؟ جی یہ پرانی قیمت ہے. یہ رسالہ کو 2 ماہ 3 ماہ پہلے کا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کاغذ کی قیمت ان دنوں ہاں بالکل بڑی ہے، ریاض قدم ریز ہوئی ہے. تو اگر کوئی دوست یہ رسالہ حاصل کرنا چاہے تو وہ ڈائریکٹلی مجھ سے جو ہے یہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے یہ رسالہ جو ہے یہ سیالکوٹ کے جو اچھے بک سینٹرز ہیں جیسے ماڈرن بک ڈیپو ہے وہاں پر بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. تو نچوڑ جو دنیا بھر کی تمام تحریرات کا ہے کامیابی پہ لکھی جانے والی، جن میں بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کی، جیسے ڈیل کارنیگی ہے، اسٹیفن ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جو اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں ان کی تحریرات سے بھی نکتہ شناسی اور نکتہ چینی کی جاتی ہے. ظاہر لکھنے والے اچھے ہوں تو یقیناً وہ قاری پہ جو ہے وہ ایک اچھا اثر بھی ڈالتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں. تو میں درخواست کروں گا تمام سننے والوں سے کہ ریڈرز آر دا لیڈرز. بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ ریڈنگ کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب اسلام نے ریڈنگ کی طرف ہمیں لے جانے کے لیے دیکھیں کیسے کیسے زبردست احکامات اور لالچ میں کہوں تو دی ہے. جیسے قرآن پاک کا ایک لفظ اگر پڑھیں تو جتنے حرف اس میں ہوں گے اتنی آپ کو نیکیاں ملیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے کا ایک پورا پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ مہینے میں اتنے پارے پڑھنے ہیں، سال میں اتنا قرآن پاک ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟
ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم قاری بنیں, ہم ریڈر بنیں, تاکہ ہم لیڈر بنیں. اور سوچئے گا کہ اگر قرآن پاک عربی میں ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ثواب لیتے ہیں ڈھیروں. لیکن اگر وہ اردو میں ہوتا, یا یوں سمجھے کہ جو عربی ہیں انہیں تو وہ ظاہر ہے سمجھ بھی آتی ہوگی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں روزانہ, تو ظاہر ہے کہ وہ اچھے ریڈر جو ہیں یہ بنتے ہیں. تو ریڈر جو ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں. میں درخواست کروں گا تمام پڑھنے والوں سے کہ بچوں کو لائبریری, بچوں کو کتابیں, رسائل, ان چیزوں سے آشنا کریں. ہاں, چونکہ باقی ہم لائبریریوں سے, کتابوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ اور میں سمجھتی ایک مرتبہ پھر ہمیں اس طرف لوٹ کے آنا ہوگا, تاکہ جو ہے وہ جتنا زیادہ وہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ان کا نالج جو ہے وہ بڑھے گا. اچھا مغل صاحب, آج ہم بات کریں گے کہ اسکولوں میں جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو وہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ ٹریننگ جو ہے وہ اساتذہ کی ہوتی ہے مختلف, لیکن یہ بتائیں کہ آج ہم بات کریں گے, میرا جی چاہ رہا ہے میں اس حوالے سے بات کروں کہ عموماً اچھے اسکولوں میں جو ہے وہ جو پرنسپل حضرات ہیں یا انتظامیہ ہیں وہ پیرنٹس کی میٹنگ جو ہے وہ اپنے اداروں میں رکھتے ہیں. تو یہ جو پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ اشفاق بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے نا تعلیم کا, یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. اس کے 3 کونے ہیں. ایک کونے پر جو ہے یہ استاد محترم ہے, ٹھیک ہے, ایک کونے پر شاگرد ہے, اور ایک کونے پر جو ہے یہ طالب علم کے والدین ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 لوگ ہیں, یہ 3 لوگ ہیں جو مل کے تعلیمی پروسیس کو جو ہے وہ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچہ روزانہ ٹیچر کے پاس آتا ہے. ٹھیک, روزانہ ایک ٹیچر بچے کا مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ کیسا ہے. بچہ پڑھ کے گھر میں واپس جاتا ہے تو وہاں والدین ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ والدین کا اور جو ٹیچر ہے اس کا کبھی بھی آپس میں آمنا سامنا نہیں ہوتا. تعلیمی پروسیس کو اگر دیکھیں, ٹھیک ہے, ایکچولی اگر یہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو پھر صحیح طرح ٹیچر کو پتا چلے گا کہ جو میں بچے کو بتاتا ہوں بچہ اس پر کس حد تک عمل کرتا ہے, اور اس کو وہ کیسا لیتا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ کبھی والدین کو, امی کو یا ابو کو, ان کو اسکول میں بلایا جائے جہاں پر ان کا ٹیچر ان کے سامنے ہو جو ان کے بچوں کو پڑھا رہا ہے, اور وہ دونوں آپس میں بات چیت کریں. تو پیرنٹ میٹنگ جو ہے یہ جو اچھے سکولز ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, اور پیرنٹ میٹنگ ایک بڑا ہی بلیسنگ والا جو ہے لمحہ ہوتا ہے. اور وہ دن جو ہے یہ اس حوالے سے بچوں کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس دن 2 باپ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں, ایک روحانی باپ اور ایک اصل باپ. ایک وہ جس نے اس کے جسم کی نشو و نما کرنی ہے, اسے کھانا دینا ہے, اسے روٹی دینی ہے, ایک وہ, اور ایک وہ کہ جو اس کی روح کی جو ہے یہ تربیت کر رہے ہیں, جس نے اس کی شخصیت کی تعمیر, اس کی شخصیت کو بنانا ہے. تو جب یہ 2 لوگ ملتے ہیں تو آپ خود سمجھ جائیے کہ اس کا بینیفٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ کس کو پہنچنا ہے. آٹومیٹیکلی اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ بچے کو پہنچنا ہے, اور بچہ ہمارا فیوچر ہے. ظاہر ہے ہم اپنے فیوچر کی بہتری کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پیرنٹ میٹنگ جو ہے یہ میں تمام جو سننے والے ہیں, ظاہر ہے ان کے بچے کسی نہ کسی اسکول میں پڑھتے ہوں گے, ادارے میں ان سے درخواست کروں گا کہ جہاں بھی ان کے بچے پڑھتے ہیں وہ اپنے جو اسکول ہے اس کو اس بات پہ جو ہے وہ درخواست کریں کہ وہ پیرنٹ میٹنگ کو ضرور کال کیا کریں. اچھا مغل صاحب, یہ بتائیں کہ یہ پیرنٹس میٹنگ میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اشفاق صاحب, بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیرنٹ میٹنگ کا اصل میں ایجنڈا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنا ہے کہ پیرنٹ کو اسکول میں بلایا کیوں جانا ہے. دیکھیے, جب ایک ٹیچر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور ان خوبیوں پہ اسے شاباش ملنی چاہیے, تو شاباش کس نے دینی ہے؟ ٹیچر تو روز دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک اور فریق ہو جس کے پاس وہ بچہ گھر میں ہوتا ہے, وہ بتائے وہ ٹیچر اس فریق کو کہ بھئی آپ کے بچے میں یہ خوبیاں ہیں. ہو سکتا ہے والدین یہ سمجھتے ہوں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ تو ایسا ہی ہے, شرمیلا سا ہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کلاس کے اندر وہ بچہ جو ہے یہ بہت عقل مندانہ قسم کے سوالات کرتا ہو, بہت ہی دلچسپی لیتا ہو پڑھائی میں,
لیکن گھر میں وہ جو ہے یہ وہ والی تصویر پیش نہ کرتا ہو سکتا ہے کہ بچہ کلاس میں اتنا اچھا نہ ہو, بالکل ٹھیک ہے, اور شرارت گھر میں وہ پیرنٹس کو یہ بتائے کہ میں تو بہت اچھا ہوں جی, میں تو روز کام کرتا ہوں جی, میری اگر کوئی شکایت ہوتی تو میرے جو ہے یہ ٹیچرز آپ کو بتاتے ہیں نا. تو ضرورت ہے اس سمر کی کہ بچے کی اچھائیاں یا بچے کی جو خامیاں ہیں ان دونوں سے پیرنٹس کو آگاہ کیا جائے. ویسے اسکولوں میں مغل صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک تو آپ نے بتایا ہے کہ والدین جو ہے وہ ان کو بلاتے ہیں, ان سے وہ ڈسکس کرتے ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, لیکن ایک جو اسکولوں میں جو ڈائریاں ہوتی ہیں جی اس پہ بھی تو وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے کام صحیح نہیں کر رہا, بچہ جو ہے وہ اس کی لکھائی ٹھیک نہیں ہے, بچہ کتابیں نہیں لے کے آیا یا فیس نہیں لے کے آیا, کچھ بھی ہے وہ ڈائری میں, تو پھر اس کے باوجود جو ہے وہ والدین کو جو ہے وہ بلانا پڑتا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے جو تحریر ہے نا, تحریر کے تحت جو میٹنگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے نا خط کو کہتے ہیں آدھی ملاقات, جی کبھی پوری تو نہیں ہوتی ہے. تو ڈائری جو ہے اس کے ذریعے اگر کوئی میسج جاتا ہے تو یہ آدھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ود ایکسپریشن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ایک زندگی جو ہے یہ نہیں ہوتی. تو روزانہ تو نہیں نا پیرنٹ میٹنگ ہو سکتی, نہ ہی ہونی چاہیے. وہ تو ظاہر ہے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک سیمسٹر کے اختتام پر ہوگی. روزانہ تو ٹیچر نے ڈائری ہی بھیجنی ہے, وہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہ کرنا چاہیے اسکولز کو, اور جو اچھے اسکولز ہیں وہ کرتے بھی ہیں. تو میں تمام اسکولوں کو کہتا ہوں کہ آپ اچھے ہو جائیں, اور اچھے ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پراپر ڈائری ہو اور پراپر جو ہے یہ پیرنٹس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس سلسلے میں یہ مت خیال کیجئے گا کہ اس میں صرف اور صرف پرائیویٹ سکولز جو ہے انہی کی یہ ڈیوٹی اور یہ ان کا جو ہے یہ کام ہونا چاہیے. ٹھیک. جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد کو کیٹر کرتے ہیں, بہت بڑی تعداد ان کے پاس جاتی ہے, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ بھی مضبوط تر ہو, وہ بھی بہترین ہو. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی والدین کو بلائیں, کبھی ان کو دعوت دیں کہ وہ اسکول میں آئیں, وہ کہ وہاں ایک پراپر سسٹم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں فنڈز بڑے انوالو ہوتے ہیں کہ جی بلانا ہے تو اگر ان کو چائے پلانی ہے تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا. پرائیویٹ سکولز کا تو ایک باقاعدہ طور پر بجٹ ہوتا ہے, اور پرائیویٹ سکول نے تو اپنی پروموشن کے لیے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو میں گورنمنٹ سکول سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ میرے ساتھی, وہ میرے بڑے بزرگ دوست اور میرے کولیگ جو سن رہے ہیں اس وقت, وہ اس چیز کو ممکن بنائیں کہ چلیں چائے کے ایک کپ پر نہ صحیح, پانی کے ایک گلاس پر ہی صحیح, واہ ملاقات تو ہو, ملاقات تو, ٹھیک ہے. تو یہ جو بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جب آئیں تو ان کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا جائے. اچھی بات. اور اگر بچے کے اندر کوئی خامی ہے تو آتے ہی ان کو خامیاں نہ بتانی شروع کر دی جائیں کہ بھئی آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اس سے تو ہم بڑے تنگ ہیں. دیکھیں بچہ آپ کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آیا, ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس کی زندگی بہتر نہیں تھی تو وہ بہتر بنانے کے لیے آیا, ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بچے نے کچھ غلطیاں بھی کرنی ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ جو ہے, جب پیرنٹس آئیں تو سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہنا چاہیے, ٹھیک ہے, وارملی, اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت اہم ہے کیونکہ آج کے اس جو ہے یہ تیز دور میں 10 منٹ کوئی کسی کے لیے نکال لینا تو میں کہتا ہوں کہ یہ 10,000 روپے کے برابر ہے. وقت مصروف زندگی ہے, اتنا وقت قیمتی جو ہے یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے شیڈول سے اس حد تک جو ہے یہ بندھا ہوا ہے کہ وہ اس میں سے وقت اس کے لیے نکالنا بہت مشکل ہے. اچھا مگر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے کتنے فیصد جو ہیں یہ تعلیمی جو ہے وہ ضروریات پوری کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے ایک سروے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, اس میں 42% جو ہے اس کی بات ہوئی تھی کہ 42% جو ہے یہ بوجھ تعلیم کا جو ہے یہ پرائیویٹ سکولز نے اٹھایا ہوا ہے, آل اوور دا میں کنٹری بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. موٹا سا حساب کتاب ہر کوئی بندہ لگا سکتا ہے. میں نے ویسے پڑھا ہے 60-70% بھی پڑھا ہے کہ یہ ضروریات جو ہے پوری کر, لیکن وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ریئلسٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو اگر پرائیویٹ سکول کسی علاقے میں 6 ہیں تو وہاں گورنمنٹ سکول جو ہے یہ اگر 1 ہے
تو جتنی ان 6 کے پاس جو ہے یہ تعداد ہے، گورنمنٹ اسکول 1 کے پاس اتنی تعداد ہے. ایسے ہی ہے. کیونکہ گورنمنٹ بہرحال یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کی عمارت ایک بڑے اچھے سلیقے سے بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ باقاعدہ اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ وہ تمام جو ہے فیسلٹیز جس کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ وہاں موجود ہے. جبکہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں چند ایک کو اگر ہم جو ہے یہ آف کر دیں تو موسٹلی رہائشی جو گھر ہیں ان کے اندر بنے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو ظاہر ہے کہ وہاں ماحول بھی کنجسٹ ہوگا، جگہ بھی تھوڑی ہوگی، تو ظاہر جگہ تھوڑی ہوگی تو وہاں بچے بھی جو ہے یہ تھوڑے ہوں گے. ریئلسٹک جو ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ 50-50 جو ہے یہ اس وقت ریشو ہے. البتہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں گورنمنٹ سکول سے. یہ ایک بہرحال یہ سارے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، سوائے جو ہے یہ دیہاتی علاقوں کو نکال کے. دیہاتی علاقے جو ہیں ان میں ابھی تک گورنمنٹ سکولز کا جو معیار ہے وہ بہرحال بلند ہے. وہاں پہ ابھی تک مگر صاحب اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا، حالانکہ ابھی آپ نے بتایا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیمی معیار بہت اچھا ہے، اس کے باوجود کہ گورنمنٹ اسکولوں میں ٹیچر کی تنخواہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں تو بہت کم ہوتی ہے. پھر کیوں ایسے ہے؟ جب بھی کسی ادارے کو آپ تھرو پراپر چینل چلائیں گے نا تو بہت سی جگہوں پر آپ جو ہے یہ بہت سے کام جو غلط ہو رہے ہیں ان کو روکتے ہوئے آپ کو بڑا وقت لگے گا. بڑی سمپل سی بات کروں گا، پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر اگر ایک دن نہ پڑھائے، ایک دن کلاس کو، تو پرنسپل اسے ایک دن کی وارننگ دیتا ہے کہ بھائی پڑھانا ہے. اگر وہ دوسرے دن نہ پڑھائے تو پرنسپل وارننگ تو نہیں دیتا، وہ کہتا ہے السلام علیکم، ٹھیک آپ بھائی گھر جائیں. کیونکہ ہم یہ اسکول جو ہے یہ پیرنٹس کے اعتماد پہ چلا رہے ہیں، اگر آپ نے پڑھانا نہیں ہے تو آپ جائیں. جبکہ گورنمنٹ اسکول میں ایک ٹیچر جو ہے وہ اگر ایک مہینہ بھی پورا نہیں پڑھاتا تو اسے پرنسپل جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اور اگر وہ کہے گا تو ایک لمبے چکر میں وہ پڑھے گا، اس کی ACR لکھے گا، پھر اس کی رپورٹ کرے گا، پھر اس کے لیے ایک جو ہے یہ باقاعدہ طور پر جو ہے یہ پراپر ہوگا. جب تک کہ وہ پروسیس مکمل ہوگا ایک سفارش لے آئے گا. تو میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ جب وہ پروسیس مکمل ہونے والا ہوگا تو ادھر سے جناب ایک ایسی تگڑی سفارش آ جائے گی کہ اس سفارش کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے پرنسپل کہے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا پروسیس مکمل ہونے تک پرنسپل صاحب تبدیل ہو جائے، پرنسپل کی تبدیلی کروا دی جائے. ہمارے تو عموماً ایسے ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی چند دن پہلے مجھے ایک اسکول کے بارے میں جو ہے یہ خبر ملی تھی کہ وہاں کے پرنسپل صاحب نے اسکول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ اسکول کے، اور ٹیچرز نے اس کا تبادلہ جو ہے یہ کروا دیا. اور پھر اس اللہ کے بندے نے بڑی کوشش کر کے اپنا تبادلہ جو ہے یہ رکوایا، اور ظاہر ہے کہ وہ ان عناصر کی جو ہے یہ بہتری کرنے کی کوشش کی، اور ایٹ دی اینڈ ہوا کچھ بھی نہیں، بہتری کی بجائے کمپرومائز ہوا. اور ظاہر ہے جہاں کمپرومائزز ہوں گے وہاں کام نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے یہ والی. بہرحال ہم چونکہ مثبت اور اچھی امید رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ کرے. بالکل. اور میں تو اس امید پر ہوں کہ جب بھی اس ملک میں تبدیلی آنی ہے وہ تھرو ایجوکیشن آنی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ تعلیمی اداروں کے ذریعے آنی ہے، اور اس میں اساتذہ کا رول بڑا ہی وائٹل ہونا ہے. اور اس سلسلے میں اساتذہ کے ساتھ جو ہے یہ STV کا بھی تعاون حاصل ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ میری جتنی بھی صحیح ہے وہ اسی کام کے لیے ہے کہ ہمارے ٹیچر مضبوط ہوں، بالکل ہماری یہ کمیونٹی مضبوط ہو. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں جب کہ لوگ آرام فرما رہے ہوتے ہیں کہ چھٹیاں جی ہم نے گھومنے جانا ہے، کہیں جانا ہے، اور جاتے ہیں اکثر لوگ مری، کتنے لوگ تو مری پہنچ چکے ہیں. ہمارے یہ جو 3 مہینے ہوتے ہیں یہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اس میں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ورکشاپ جو ہے یہ دینی ہوتی ہے، ٹیچر ٹریننگ کروانی ہوتی ہے، یا میں نے خود اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ٹریننگ لینی ہوتی ہے، یا اپنے ٹیچرز کو، دیگر اسکولوں کے ٹیچرز کو کوئی نہ کوئی کورس، کوئی نہ کوئی جو ہے یہ چیز سکھانی ہوتی ہے. پورا سال نہیں جائے جاتی ہے، لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ کام، اس وجہ سے کہ ان دنوں اسکولز آف ہیں. اگر مجھے جو ہے یہ نارمل مہینے میں کوئی بندہ بلاتا ہے تو میں اپنے پورے شیڈول کو دیکھ کے اسے ٹائم دوں گا. ان دنوں میں مجھے کوئی بندہ کہتا ہے مغل صاحب پرسوں جو ہے آپ کی ضرورت ہے فلاں علاقے میں، تو اللہ کی مہربانی سے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے یا بڑی جو ہے یہ گرمی ہے، یا یار یہ اسکول اتنی دور ہے میں کیسے جاؤں گا.
تو میں اللہ کا نام لے کے چل نکلتا ہوں. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلیں کسی بھی طریقے سے ہم اس ایجوکیشنل پروسیس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ اپنے ٹیچر کو مضبوط کریں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلبہ اور تعلیمی مسائل، اور ہمارے ساتھ اسپانسر کیا ہے اس پروگرام میں ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ. رنگ پورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ، شہر اقبال کا ایک انتہائی معتبر نام ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ. اور ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج. طلبہ میں تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے میں شہر اقبال کا ایک انتہائی منفرد اور مقبول ترین ادارہ پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج، حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ. تو ناظرین ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ کا اپنا چینل ایس ٹی وی، آپ کی امنگوں کا ترجمان ایس ٹی وی پیش کرتا ہے آپ کے لیے پروگرام میرے شہر میں، اس میں شامل ہیں ہفتہ بھر کی تقریبات، چھلکیاں اور آپ کی خوبصورت رائے. تو دیکھنا نہ بھولیں ہر سوموار شام 7 بجے ایس ٹی وی پر میرے شہر میرے شہر میں. میرے شہر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طلبہ اور تعلیمی مسائل، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. جی مغل صاحب، ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جی جو اسکولوں میں جو پیرنٹس میٹنگز ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ اسکول کا اور والدین کا جو ہے وہ کیا کردار ہوتا ہے. تو ہم پھر اسی طرف آئیں گے. اور ہمیں یہ بتائیں کہ والدین کی تو آپ نے بات کی کہ والدین جو اس کو جانا چاہیے، بچے کے بارے میں جو ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، پڑھنے میں کیسا ہے، لکھنے میں کیسا ہے. اس میں یہ بتائیں کہ یہ تو والدین کا کردار ہو گیا کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے چیک بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے. اب یہ اسکول انتظامیہ یا ٹیچرز کا اس سلسلے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ اسکول انتظامیہ جو ہے یہ اس کو ایک علیحدہ ہم جگہ رکھ لیتے ہیں اور ٹیچر کو علیحدہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی کلاس کا جو ٹیچر انچارج ہوتا ہے، اگر تو وہ پوری کلاس کو ہی سارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہے تو پھر تو وہ سارا دن اس بچے کو آبزرو کرتا ہوگا کہ وہ بچہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بچے کی خوبیاں اور خامیاں یہ دونوں چیزیں ٹیچرز کو نوٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ کر کے رکھی ہوئی ہوں، یعنی 2-3 مہینے کی جو اس کی پریویس اس کی سرگرمیاں ہیں وہ ٹیچر کو اپنے پاس لکھی ہوئی حالت میں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2، دیگر ٹیچرز نے اس بچے کو کیا آبزرو کیا ہے. جیسے بریک ہوئی، اس کے دوران بچہ جو ہے یہ مختلف سرگرمیوں میں جو ہے یہ شامل ہوتا ہے، کنٹین پہ جاتا ہے، کنٹین والی جو ماجی ہوتی ہیں یا وہاں جو انکل ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کس طرح آگے چیز مانگتا ہے ہم سے، اس کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے. اسی طریقے سے بچہ ایڈمن آفس میں جاتا ہے، وہاں جا کے وہ فیس جمع کرواتا ہے یا کوئی فنڈ جمع کرواتا ہے یا وہاں جا کے وہ چاک لیتا ہے، جو بھی اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے. تو جو ہمارا انچارج ٹیچر ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ دیگر ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر کے ان سے یہ پوچھے کہ انہوں نے اس بچے کو کیسا پایا ہے. ٹھیک. پیرنٹس کو ہم نے خوش افزا اور پر امید پیغام دینا ہوتا ہے. اگر بچہ لائق ہے تو اس کی وہ جو خوبی ہے اس کے ذہین ہونے کی وہ انہیں بتانی ہے کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے. اور خالی یہ جملہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے. آپ نے بتانا ہے اس نے ذہانت کا کون سا ایسا کام کیا ہے، کم از کم اس کے 2 کام ضرور بتائیں. گسی پٹی باتیں جو پیرنٹ میٹنگ میں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں یہ میٹنگ میں آنا بند کر دیتے ہیں کہ وہ گسی پٹی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے کی شکایتیں لگنی ہیں اور موسٹلی ایسے ہمیں بےزتی کیا جانا ہے. مطلب بعض سکولز نے تو یہاں تک کیا ہوا ہے کہ وہ پیرنٹس کی جو ہے یہ توہین کر دیتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے، ویسے بھی غیر اخلاقی بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے. اس وجہ سے کہ تعلیمی ادارہ تو بنا تھا بچے کی نیورشنگ کے لیے، اور اگر بچہ نیورشن نہیں کر رہا ہے کسی وجہ سے
تو تعلیمی ادارے کو چاہیے کہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ان کا حصہ ہے اس کے سپرد کریں وہ بات، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ بچہ کیوں نہیں ترقی کر رہا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی ماہر نفسیات سے، کسی ماہر تعلیم سے رابطہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک پرابلم ہے بچے کو، یہ کیسے حل ہوگی. یاد رکھیں اگر آپ پرابلم جو ہے اس کو حل نہیں کرتے ہیں تو پرابلم بڑھتی جائے گی. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے آپ کو بچے کو اسیس کرنے کا، جس کو پیرنٹ میٹنگ کہتے ہیں، کہ اس میں ٹیچر جو ہے یہ باقاعدہ طور پر دیکھے کہ جو بچہ ہے اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، کون سی خامیاں ہیں. پیرنٹ کو سب سے پہلے بچے کی خوبیاں بتائی جائیں وضاحت کے ساتھ. علی بہت ذہین ہے، یہ کلاس میں کویسچن بڑے اچھے کرتا ہے. علی جو ہے یہ بات کو پہلی دفعہ سمجھانے سے سمجھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. علی جو ہے یہ جب بات کو سمجھ لیتا ہے تو اسے کہا جائے کہ بات کو ہمیں بتاؤ کیسے ہوئی ہے، تو یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہے. یہ اپنا ہوم ورک بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس کے ہوم ورک میں غلطیاں نہیں ہوتی. یہ سبق جب سناتا ہے تو انتہائی اعلیٰ طریقے سے اس کا پروننسیشن جو ہے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کلاس میں سے باہر جاتا ہے تو ہمیشہ پوچھ کے جاتا ہے، جب یہ کلاس میں آتا ہے تو پوچھ کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وقت ضائع نہیں کرتا، یہ اچھے اسٹوڈنٹس کو دوست بناتا ہے. ان میں سے ظاہر کچھ کریکٹرز اس بچے کے اندر ہوں گے، یہ تو میں نے ایگزامپلیفائی کیا. ڈیفینیٹ ہوں گے. تو جب اس طرح سے جو ہے یہ بچے کے بارے میں پیرنٹ کو بتایا جائے گا تو پیرنٹ انالیسس کرے گا کہ یہ گھر میں کیسا ہوتا ہے. اگر پیرنٹس یہ دیکھتے ہیں، والد یا والدہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر میں تو پہلی دفعہ بات کو نہیں سمجھتا، تو وہ ٹیچر سے ضرور کہیں گے کہ جناب یہ گھر میں تو ہماری سنتا کوئی نہیں ہے، گھر میں تو یہ ادب نہیں کرتا. یعنی کہ اس کی جو خامیاں خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گی. اب وہ بتائیں گے، آپ انالیسس کریں کہ یہ خامیاں ہیں اس کے اندر. اب جب وہ خامیاں بتا رہے ہیں آپ کو تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سی خامیاں آپ نے بھی آبزرو کی ہیں. آپ نے ٹک کر دینا ہے کہ یہ خامیاں وہ ہے جو آبزرو کی ہیں، اور کچھ خامیاں آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو اسکول میں بچے کی نہیں ہوں گی، گھر میں ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے. چنانچہ ہمیں پیرنٹ کو بھی ایسے موقع پر گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے بچے میں اگر گھر میں یہ پرابلم ہے تو اس کی ریزن آپ کے گھر کا فلاں فرد ہے یا فلاں ماحول ہے. ایک خاتون میرے پاس آئیں تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہے اسی طرح پیرنٹ میٹنگ کی تھی، تو میں نے بچے کی رپورٹنگ کی. ٹیچر نے مجھے پورا ایک صفحہ لکھ کے دیا ہوا تھا، اچھا، جس میں جو ہے یہ بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھیں، بڑی اس کی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا کہ خاتون یہ ہے، یہ نمبر وائز بتایا کہ آپ کے بچے میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی. کہنے لگی کوئی خامی. میں نے کہا محترمہ ہمیں تو ایسا کوئی اتنی بڑی خامیاں نظر نہیں ہے، لیکن یہ کبھی کبھی وہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے آپ کی وجہ سے ہوتا ہوگا. کہنے لگی میں آپ کو ایک خامی بتاؤں اس کی. میں نے کہا جی اچھا، یہ تو گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا جی دیکھیں یہ بچہ ہمارے پاس جو ہے یہ پچھلے 2 سال سے ہے. 2 سال میں ایک بھی وقت ایسا نہیں آیا، ایک بھی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب اس بچے نے کسی کو گالی دی ہو. ٹھیک ہے. اس کی مجھے کوئی شکایت ایسی نہیں آئی، اس کی ٹیچر انچارج نے مجھے کوئی شکایت نہیں ایسی بتائی. ہمارے جو انتظامیہ کے دیگر لوگ ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اس نے کبھی گالی دی ہے. ٹھیک. تو کہنے لگے جی پھر گھر میں تو یہ دیتا ہے، تو وہاں گڑبڑ ہے. جی میں نے کہا کہ محترمہ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اسکول کا ماحول ایک کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے. اسے ہم ایجوکیشن کی زبان میں اشفاق صاحب کہتے ہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. یعنی وہاں پر ہر چیز پر کچھ لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے، چھٹی پر، کلاس پر، کھیلنے پر، کنٹین پر. تو بچہ کنٹرولڈ ماحول میں بعض اوقات بیہیویئر اور طرح کا شو کرتا ہے ایسے ہی. لیکن ان کنٹرولڈ جو ماحول ہوتا ہے اس میں وہ اور طرح کا جو ہے یہ اپنا بیہیویئر دکھاتا ہے. جب آخری گھنٹی بجتی ہے تو اس میں وہ شو کر دیتا ہے. جی. اور عمومی طور پر جو ان کنٹرولڈ ماحول ہوتا ہے اس میں بچہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، میں کس طرح کا ہوں. تو میں نے کہا محترمہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک نظر ڈال دیجئے کہ وہ بچہ مخصوص کسی بندے کو گالیاں دیتا ہے یا سب کو ہی گالیاں دیتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. تو میں نے جب اس کی رہنمائی کی نا تو اس نے تھوڑا جا سوچا، کہنے کہ وہ صرف اپنے چاچو کو گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا اس کی کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کا چاچو اسے گالیوں پہ اکساتا ہو.
کہنے لگی کہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے مجھے، اب میں سمجھ رہی ہوں بات، کہ میرا بچہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن جب اس کا چاچو آتا ہے تو وہ اس کو جو ہے ستاتا ہے، آگے تنگ کرتا ہے، تو بچہ چھوٹا ہے، اب بچے نے جو ہے یہ گلی محلے میں سے گالی سیکھ لی، اب جناب ظاہر ہے جب اسے تنگ کیا جائے گا تو اس نے پھر وہ تو بولنی ہے۔ جب میں نے محترمہ کو یہ بات سمجھائی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔ مجھے کہنے لگی مغل صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بچے کے ساتھ ایک میٹنگ کریں اور اسے بھی یہ والی بات سمجھائیں۔ میں نے کہا کہ بچے سے زیادہ مجھے یہ زیادہ مناسب لگے گا کہ میں اس کے چاچو کے ساتھ میٹنگ کروں۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اس کے چاچو کو بلایا، تو ان سے بات چیت ہوئی، تو اس نے مجھے کہا جی مجھے بچوں کو چھیڑنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ اچھا، اور جب وہ چھیڑنے کے بعد گالیاں دیتے ہیں تو اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی یہ ٹھیک ہے، مزہ لینا ہر بندے کا بنیادی حق ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ مزہ لیتے لیتے کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ اپنے بچے کو خراب کر دیں۔ اس کی یہ عادت پختہ ہو جانی ہے، اور اتنی پختہ ہو جانی ہے کہ ٹائم ول کم کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہ گالیاں چھوڑ دے، اور اس نے کہنا ہے کہ یہ تو میری اب رگوں میں نس میں بال میں جو یہ رچ بس گئی ہے، اب کیسے میں اس کو چھوڑ دوں؟ اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی لکھا ہوا ہے، یعنی پیڑا ہی نکلنا سی تو پیڑا ہی ہونا سی۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے بھی مایوس نہیں ہوا، جس دن میں مایوس ہو جاؤں گا میں بچے بھیجنے بند کر دوں گا۔ اللہ کی امید کا میسج یہاں آتا ہے۔ تو اب ہماری یہ بیوقوفی اور بدقسمتی ہوگی کہ ہم اللہ کے اس میسج کو غلط رنگ دے دیں، اس کے سامنے گالیاں نکالیں یا اسے اکسائیں گالیاں نکالنے پر۔ ایک دو ہفتے کے بعد وہ خاتون دوبارہ آئیں تو کہنے لگی کہ سر میں نے جب اس سارے معاملے کو جو ہے یہ بڑے غور سے دیکھا ہے تو مجھے ایک اور نئی بات سامنے آئی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کا چاچو اسے تنگ کرتا ہے اور وہ گالیاں دیتا ہے، بلکہ اس کا چاچو اسے کہتا بھی ہے کہ گالی دو تو تمہیں 5 روپے ملیں گے، فلاں کو گالی دو تو تمہیں 5 روپے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور اتنا شدید اور اتنا برے طریقے سے موٹیویشن کہ اس بچے کو غلط چیز سکھائی جا رہی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ماحول جو ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر والدین کو یہ فیل ہو کہ ان کا بچہ ان کے گھر میں ٹھیک نہیں ہے، ٹیچر بتا رہا ہے اسکول میں بہت اچھا ہے، تو یہ مت سوچئے گا کہ ٹیچر جو ہے یہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے۔ ٹیچر آپ کے ساتھ صحیح بیانی کر رہا ہے، اس نے جو آبزرو کیا آپ کو بتا دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضرورت تو اس عمل کی ہے اب کہ آپ جو ہے اس چیز کو کسی طریقے سے منیمائز کر لیں، اس ماحول کو کسی طریقے سے چینج کر لیں، اور اگر ماحول کو ہم چینج کرنے پہ نکلیں تو ایسا ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، تھوڑی سی بہرحال محنت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا مغل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی 2-3 پہلوؤں سے آپ نے بات کی ہے، یہ جو پیرنٹس میٹنگز کی اور والدین کی بھی شمولیت کی اور اساتذہ کی شمولیت بھی، کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو جو ہے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ پیرنٹس میٹنگ کے علاوہ بھی والدین کو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بچے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا جائے؟ پیرنٹ میٹنگ کے علاوہ جو دیگر طریقے ہیں وہ بھی بڑے مؤثر طریقے ہیں، اور بہت سے پیرنٹس اس کے ذریعے بڑے سے معاملات کو حل کر لیتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے فون کال کیا۔ ٹھیک ہے، آج کل تو فون بہت سستا ہو گیا ہوا ہے، اور پرنسپل کیا عام سا جو ٹیچر اور پی این ہے اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی سیٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ کو اپنے بچے کی رپورٹ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے یہ پرنسپل کو یا جو آفس والے ہیں ان کو فون کریں، انہوں نے کہا کہ فلاں بچے کے بارے میں ہم نے کچھ بات کرنی ہے، دن وہ متعلقہ بندے تک جو ہے یہ لائن لگے گی، تو آپ اس سے اپنا تعارف پہلے کروائیے، میرا یہ نام ہے، یہ میں کام کرتا ہوں، اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب پرنسپل یا تو آپ سے ٹائم مانگے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے 4 بجے فون کر لیجئے گا، آپ مجھے 3 بجے فون کر لیجئے گا، یا پھر وہ آپ کو کہے گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں، میں متعلقہ ٹیچر کو بلا دیتا ہوں۔ وہ متعلقہ ٹیچر کو بلائے، یا اپنے پاس اس کے رپورٹس ہیں تو وہ ڈھونڈ کے انہیں کھولے، اور اب آپ کو جو ہے وہ بتائے گا کہ آپ کے بچے میں یہ خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یوں کرتے ہیں، ملا لیتے ہیں دونوں چیزوں کو۔ 3 مہینے بعد تو پیرنٹ میٹنگ ہے، اس میں تو ضرور جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو تقریباً 15-20 دن کے بعد آپ کو خود چاہیے کہ آپ بچے کے ٹیچر کے ساتھ رابطہ کریں یا پرنسپل کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں
یہاں بعض اوقات نا پیرنٹس کو جب میں یہ بات کہتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں جی اسی تے تانوں اصلی فون نہیں کرتے کہ اسی یہ سوچنے کہ تسی جڑے نا ساڈے فون تو کدھر تنگ ہی نہ ہو، تسی مصروف آ ہاں اس طرح بھی کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے خیال سے بہانہ میں آتی ہیں. آپ نے مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو آپ کو جھجکنا نہیں چاہیے. آپ فون کریں اور معلومات لیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے اگر جو ہے یہ پیرنٹس فون کال کے ذریعے معلومات لے لیا کریں. سیکنڈ جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر پیرنٹ میٹنگ کی طرح ایک باقاعدہ نوٹ لکھیں. جو باتیں آپ پیرنٹ میٹنگ میں کہنا چاہتے ہیں انہیں خوش خط کر کے لکھ لیں اور خوش خط کر کے لکھ کے ان کی فوٹو کاپی کروا کے تمام اسٹوڈنٹ کو ایک ایک دے دیں اور اس کے نیچے ایک کاغذ لگا دیں میری رائے. وہ خالی ہوگا، اس پہ والدین اپنی رائے لکھیں گے کہ انہیں یہ کاغذ کیسا لگا یا کن چیزوں پہ انہیں اعتراض ہے. فرض کیجئے انہیں جو ہے یہ 2 چیزوں پہ اعتراض ہے تو اب آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگلی دفعہ کی پلاننگ میں نے یہ 2 چیزیں صحیح کر کے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. ایک تیسرا طریقہ ہے وہ ہے بچے کے کسی دوست سے ملنے. بچہ عموماً اپنے دوستوں کا نام گھر میں بتاتا ہے، فلاں میرا دوست ہے. ہاں بالکل. تو آپ کسی وقت جب کہ بچے نے آپ کو کہا ہو کہ میں اپنے دوست کے گھر جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، بے شک آپ بھی بچے کے جو ہیں وہ والد ہیں اور وہ کسی والد کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر بھی آپ بچے سے کہیں کہ مجھے آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں لے کے جائیں. ٹھیک ہے. ایک اپنے والد سے ملائیں، اس کے جو دوست ہے اس کے والد سے ملائیں. ان دونوں شخصیات کا آپس میں ملنے سے بہت سی باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو یہ 3-4 طریقے ہیں جن سے اگر پیرنٹ میٹنگ ممکن نہ ہو تو نیوز لیٹر جاری کر دیا جائے. اچھا. یاد رکھیے گا کہ اسکول کا فنکشن صرف بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، معاشرے کو بھی ایجوکیٹ کرنا اسی کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. اور معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. پیغمبر 1,24,000 اسی کام کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. کہ وہ انسان کو اس طریقے سے گائیڈ کرے. ٹھیک ہے. تو انسان کس حد تک گائیڈ ہوا ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، کس حد تک گائیڈ نہیں ہوا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں. بہرحال ایجوکیشن کے ذریعے ہم وہ ماحول کریٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیز لے لے کہ اس نے نہ صرف کہ اچھا بننا ہے بلکہ اچھا انسان بننا ہے. ٹھیک. تو ہمیں بچے کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو یہ جو میں نے نیوز لیٹر کی بات کی ہے نا، ظاہر ہے معاشرے کی کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں تربیت کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہوگا. تو نیوز لیٹر میں وضاحت سے بات لکھنا ہوتی ہے. میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ نیوز لیٹر کے اوپر بہت مختصر بات لکھی ہوئی ہوتی ہے. ہاں جی. نیوز لیٹر ایک پورا صفحہ ہے، لیٹر ہے تو لیٹر کو وضاحت کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ آدھی ملاقات تو پہلے ہی ہے، یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ اتنی آپ بات مختصر لکھیں کہ وہ آدھی سے بھی آدھی رہ جائے. تو میں نے جو ذرائع بتائے ان میں ایک ذریعہ میں نے یہ بتایا کہ ٹیچر کو پیرنٹس کو چاہیے کہ فون کال کر کے ٹیچر سے پرنسپل سے کبھی کبھی بچے کی رپورٹ لے لیا کریں. ٹھیک ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائری جو ہے اس کے ذریعے بھی ہمیں جو ہے یہ وضاحت سے باتیں لکھنی چاہیے. یقین مانیے اشفاق صاحب، جب ایک والدہ کے سامنے اس کے بچے کی تعریف ٹیچر کر کے بھیجتی ہے تو اس کا جو ہے یہ ڈیر و حوصلہ بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ سب کو بتاتی پھرتی ہے کہ میرے بچے کی اسکول سے یہ جناب بالکل تعریف آئی ہے. اور بچے کو جب ماں جو ہے یہ شاباش دیتی ہے تو بچہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے گڈ ورک کیا ہے. تو ڈائری کے بعد ہے اگلا کام کہ والدین جو ہیں وہ بچے کے دوست کو جو ہے یہ کسی وقت جا کے مل لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیوز لیٹر ہے، وہ بھی ایک بڑی مفید چیز ہے. اچھا ایک اور ذریعہ بھی ہے، سکولز کو بھی ایک کام جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ جب وہ فیس وصول کرتے ہیں نا، ہاں جی، تو فیس کے ساتھ ایک رسید جاری ہوتی ہے. ہاں جی. اگر ایسا ہو جائے کہ ٹیچر جو ہے یہ رسید کے ہی سائز کی چھوٹی چھوٹی رپورٹس جو ہیں یہ مہینے کی لکھ دیا کریں اور جو ہی بچہ جو ہے اس کو رسید جاری کی جائے ساتھ وہ رپورٹ اس کی اسٹیپل کر دی جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ پیرنٹ نے فیس جمع کروانے تو بہرحال آنا ہی آنا ہے اور یہ تو مہینے میں ایک دفعہ تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. فرض کہنے وہ خود نہیں آتے تو کارڈ تو آئے گا. ہاں جی. تو اس کارڈ کے ساتھ اسے اسٹیپل کیا جا سکتا ہے.
ابھی ریسنٹلی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اب تو ایسے جو ہیں یہ پروگرامز آ گئے ہیں کمپیوٹر کے کہ جسٹ 1 کلک پر جو ہے یہ بچے کی رسید بھی بنے گی اور اس کے ساتھ اس کی رپورٹ بھی لکھ دی جائے گی کہ اس بچے کی یہ پرابلم جو ہے یہ رہی ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ٹیچرز اس کو جو ہے وہ انالیسس کرتے جائیں گے وہ رپورٹ جو ہے یہ وہاں پر دیتے جائیں گے آفس کو جہاں پہ فیس کا جو ہے یہ معاملہ ہے. بعض اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کمپیوٹر تو نہیں ابھی، لیکن ایسا ضرور ہے کہ وہاں جو بیدار مغز بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹیچرز سے چھوٹی موٹی رپورٹس لیتے رہتے ہیں بچوں کے بارے میں، اور جب فیس جمع کروانے آتے ہیں تو ہلکی پھلکی انہیں رپورٹس جو ہیں یہ اپنے پاس سے دیتے ہیں. مغل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بڑی اچھی اس سلسلے میں بات کی ہے کہ اسکول انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کو کسی نہ کسی شکل میں وہ جو ہے وہ آگاہی دیتے رہیں تاکہ ان کا ایک رابطہ بھی رہے اور بچے کی. اب یہ اگر ایک بچہ جو ہے اس میں یہ بہت سی عادات ہیں اسی طرح کی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، مسلسل ٹھیک نہیں ہو رہا، پہلی جماعت میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، اگر وہ پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے اسکول انتظامیہ کو اور والدین؟ اس میں اشفاق صاحب ہمیں تھوڑا سا فرق ڈالنا ہوگا کہ یہاں ٹھیک نہ ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے. اسی اگر عادت نہیں چھوڑتی، جی ایک بری عادت ہے کسی بندے کے اندر، بچے کے اندر، فرض کر لیں جھوٹ بولنے کی ہی عادت، ٹھیک ہے، پہلی کلاس میں بھی نوٹ کی گئی، دوسری میں بھی نوٹ کی گئی، جسے ایسے لگا کہ یہ پکا جو ہے یہ اس چیز پر ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں ایک اسکول، ایک انتظامیہ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں عادات جو ہیں ان کے متعلق ہم فلی کلیئر ہیں کہ یہ پریکٹس کے ساتھ جو ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہے. ایک غلط چیز ہے اس کی آپ نے ایک دفعہ پریکٹس کی، دوسری دفعہ کی، تیسری دفعہ کی، حتیٰ کہ وہ آپ کی جو ہے یہ خون میں رچ بس گئی، فطرت بن گئی. اب وہ فطرت کو ریورس کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے کہ آپ اس کے خلاف جو ہے یہ میسیجنگ کریں. ٹھیک ہے. بچے کو طریقہ سکھائیں. اس کے لیے یاد رکھیے گا سزا اور جھڑکیں یہ زہر قاتل ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک بچے کے اندر کوئی بری عادت ہے اور اس بری عادت پر اسے جھڑکیں جو ہے یہ پلائی جا رہی ہیں، اسے جو ہے یہ تانے مارے جا رہے ہیں، تو وہ پکا ہوتا جائے گا اس پہ. ٹھیک ہے. جو عقل مند لوگ ہیں وہ جب کسی کے اندر کوئی بری عادت دیکھتے ہیں تو وہ پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تنہائی میں اس بندے کو لے جاتے ہیں، 1 to 1 کرتے ہیں اور اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ کے اندر ہے یہ آنے والے وقت میں آپ کو یہ بڑی نقصان دہ ہوگی. ٹھیک. یعنی یہ ہے جو اندر سے تبدیلی لانا ہے. تو اس سلسلے میں اگر اسکول انتظامیہ اور والدین اور ٹیچر کسی بچے کو ٹھیک کرنے کی ٹھان لیں تو یقین مانیے 99% رزلٹس جو ہیں وہ آپ کو ملے گے. میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بڑا ہی کرم ہے، میں کہتا ہوں اس کا بے پایاں کرم ہے کہ میں نے ایسے 1-2 نہیں سینکڑوں کیس ٹھیک کیے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ عادی ہے. لیکن کیسے ہوا؟ میں نے پیرنٹ سے یہ کہا کہ آپ نے میرے ساتھ پل پل کی خبر رکھنی ہے. ٹھیک ٹھیک. مجھے بھی پوچھتے رہنا ہے اور میں بھی آپ سے پوچھتا رہوں گا. تو میں نے بچے کو ایک اسائنمنٹ دی کہ یار دیکھیں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ بولتے ہیں. بچے نے کہا ہاں سر لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے یاد ہی نہیں رہتا، بول دیتا ہوں تو بعد میں مجھے یاد آتا ہے. تو میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا آپ یوں کریں کہ جب بھی آپ کو یہ پتہ چلے نا آپ نے کاغذ پہ لکھنا ہے کہ میں نے ایک جھوٹ بولا ہے. ٹھیک. پھر کوئی دوسرا اگر آپ سے جو ہے یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے دو لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے سارے دن کے گننے ہیں کہ آپ نے کتنی دفعہ یہ کام. ٹھیک ہے. تو فرض کیجئے آپ نے 20 دفعہ کی، جتنی دفعہ آپ نے یہ کیا ہے نا اتنی ہی دفعہ آپ نے رات کو میسیجنگ کرنی ہے کہ میں یہ والا کام جو ہے یہ یعنی جھوٹ بول رہا ہے نا تو سچ بولنا اچھی بات ہے، اس کے جو ہے یہ ریورس میں ایک میسیج اتنی دفعہ ہی بولنا، اتنی دفعہ سچ بولنا اچھی بات ہے. یا میں سچ بولتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں. تو ساتھ ہی میں نے پیرنٹ سے رابطہ کر کے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو نظر آیا کہ بچہ اب کیئرنگ ہے اپنی باتوں میں؟ ہاں جی تھوڑا تھوڑا لگتا ہے سر. یہ رات کو نا کچھ جمع تفریق کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے نیکسٹ ڈے آتے ہی بچے کو شاباش دی، شاباش بھائی. تو لگتا ہے کہ آپ وہ میسیجنگ کر رہے ہیں. تو بچے نے کہا ہاں سر لیکن آپ کو کیسے پتہ ہے؟ دیکھیں یہ اب میرا وہ جو رابطہ تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے نا.
تو میں نے کہا کہ بیٹا یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں صحیح ہے، تو اس کی خبر جو ہے آپ سے خوشبو والی آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کر رہا ہے. تو الحمدللہ اس طرح کے ایک دو نہیں اشفاق صاحب، سینکڑوں کیسز ہیں. بری عادات تھیں بچوں کے اندر اور وہ خود تنگ تھے اپنے آپ سے اس عادت پر، پیرنٹس تنگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو ہر کام جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اشفاق صاحب کوشش کہتے ہیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی. آپ جس چیز کی کوشش کریں گے میں وہ چیز آپ کو عطا کر دوں گا، وہ آپ کو ملے. یہ تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ذوالفقار صاحب، آج تو ماشاء اللہ آپ نے بہت سی باتوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ والدین جو ہے ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اور بچوں کو جو ہے وہ اس میں کیا رول ہونا چاہیے اور اسکول انتظامیہ کا جو ہے اس میں کیسا رول ہونا چاہیے. اگر یہ ناظرین، اگر یہ تمام لوگ جو ہے جس طرح مغل صاحب نے بتایا کہ ایک تکون کی شکل میں ہے، والدین، اسٹوڈنٹ اور جو ہے وہ اسکول انتظامیہ، اگر یہ تمام مل کے کوشش کریں تو جو ہے وہ بچے کی شخصیت جو ہے وہ بہتر بنائی جا سکتی ہے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا اختتام کروں، میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں جن اداروں نے اسپانسر کیا ان کے نام کچھ یوں ہیں. رنگ پورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ ایزی گرامر اسکول، رنگ پورہ سیالکوٹ، اور اس کے پرنسپل ہیں جناب عامر یوسف صاحب. اور ہمارے دوسرے اسپانسر جناب محمد ذوالفقار مغل اس ادارے کے ایم ڈی ہیں. میری مراد پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ سے ہے. ناظرین، یہ ادارہ شہر اقبال میں جو ہے وہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان سائنس ہائی اسکول اینڈ گرلز کالج حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے معزز مہمان جناب محمد ذوالفقار مغل اور اپنے میزبان اشفاق نیاز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.